बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात आपसे व्लॉग के शुरू में ही अर्ज करनी है कि हमारी 60 साल उम्र पूरी हुई है, 61वां यौम विलादत, ठीक है। तो इसके सिलसिले में कुछ दोस्तों ने हमें आराम देने का या आराम कराने का फैसला किया है, तो इसलिए हम इसी व्लॉग पे आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ये हमारा ज़ाती है और कोशिश होती है कि ये बंद ना हो और हम आपको किसी जगह पे नज़र नहीं आएंगे। तो जो अहबाब हमें वहाँ पे देख रहे थे उन तक ये पहुँचाना आपका फ़र्ज़ है। तो कुछ सरकारी पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से रकम लगाकर इसको भी महदूद किया जा रहा है, कोशिश हो रही है। और इससे पहले ये करम नवाजी मोदी गवर्नमेंट कर चुकी है पिछले साल मई की जंग के दौरान, और अब कुछ अपने दोस्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसलिए इसको इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट करें। अगर आप देखते हैं तो भले छोटा सा गुड ही लिख दें, लेकिन उससे वो जो लॉगरिथम होता है यूट्यूब का, उसको पता चल जाता है इसे देखने वाले लोग जिंदा लोगों पर मुश्तमिल हैं। एक तो ये, और दूसरा इसको ज़रा अगर लाइक करना भूल जाते हैं तो वो भी कर दीजिए, अगर अपने ग्रुपों में या कहीं शेयर करते हैं तो वो भी कर दीजिए। तो ये एक छोटी सी इल्तमास सी, इससे कोई गलतफहमी नहीं। और ये इसलिए भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी था कि अगर दूसरी जगहों पे मैं नज़र नहीं आता तो फिर आप लोग फ़ोन करते हैं या मैसेजेस करते हैं। तो मैंने कहा मैं बता दूं कि सालगिरह की जो है वो तकरीबात के सिलसिले में हम बाकी किसी और जगह पे नज़र नहीं आएंगे, ठीक है जी। और सिर्फ इसी व्लॉग के ऊपर अगले जितने भी महीने, हफ्ते, दिन या साल है वो इसी से ही गुजारा चलेगा, और इसको आपने फौत नहीं होने देना इस प्लेटफॉर्म को। तो खैर जी, आ जाए अब खबर की तरफ। और ख़बर ये है कि आखिरकार कल रात ईरान और अमेरिका के दौरान इस्लामाबाद MOU यानी कि इस्लामाबाद अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो गए। अमेरिका की तरफ से मोदी की भैंस JD वैंस ने दस्तखत किए, जबकि ईरान की तरफ से तेहरान में बैठे हुए जनाब उनके जो स्पीकर हैं असम्बली के, कालीबाफ साहब, उन्होंने दस्तखत किए। पहले भी इन्हीं दोनों अहबाब ने दस्तखत करने थे, लेकिन बकौल हमारे मुहिब्बी जनाब की ना अबसार आलम साहब की वजह से, अबसार आलम साहब जो हैं उनके बकौल एक इस्लामी मुल्क जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, हम भी नहीं लेते, अब मुत्तहिदा अरब इमारात का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो इस्लामाबाद आया और उन्होंने JD वैंस साहब के कान में फूंक मारी। उन मुज़ाकरात के दौरान वो आए हुए थे, तो उनकी फूंक सुनते ही JD वैंस साहब जो थे वो उछल के आसमान को लग गए और फौरी तौर पे मुज़ाकरात जो थे वो करके तो वहाँ से भाग गए, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करके मुआहदा साइन नहीं किया। बकौल अबसार आलम साहब के मुआहदा उसी वक्त ही हो जाना था ये वाला, लेकिन उसके अंदर वो हमारा जो इस्लामी बरादर मुल्क है, देखो मैं भी ना नहीं लिया, ठीक है, इस्लामी बरादर मुल्क जो कि इसराइल की साइड पे खड़ा था, उसने आके उसके अंदर खंडत डाल दी, तो नाम नहीं लेना, ठीक है। तो अब जनाब वो मुआहदा जो था, अच्छा दोनों ने डिजिटली साइन करने थे, वो अपने मुल्क में बैठे हुए थे, ये अपने मुल्क में, ये इधर जेनेवा में थे, शायद मेरा ख्याल JD वैंस अमेरिका में ही थे, तो दस्तखत हो गए जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दस्तखत हो गए हैं तो ये जेनेवा के अंदर 19 जून बरोज जुमा क्या होने लगा है, वो जेनेवा में मतलब कि डम डम डीगा डीगा होने लगा, यानी सेलिब्रेशन होगी इस अमन मुआहदे की। और इसके नतीजे के अंदर और जो 2 महीने की डेडलाइन है जिसमें दोनों फरीकैन ने मुआहदे के अंदर मेंशन अपने इख्तलाफात को हल करने के लिए एक अमली सूरत बनानी है, उस मुआहदे के तहत, उसके तहत, ठीक है ना, हाँ, तो मतलब उसके लिए या उसके तहत ये जो होगा, ये मतलब कि उसके ऊपर प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, वो ढांचा तैयार किया जाएगा जिसके जरिए इस मुआहदे पर अमल दरामद होना है। इसमें ईरान की तामीर नौ के लिए 300 अरब रुपए का जुर्माना जो है वो जो सामने की अरब रियासतें हैं उनको कर दिया गया है।
اور یوں اب نو تعمیر شدہ اور ان ریاستوں نے ایران کو لوٹا بھی تو بہت ہے نا. مطلب ہم ایران کی ہمدردی میں نہیں کہہ رہے، سیدھی سی بات ہے، نہ ان ریاستوں کی دشمنی میں کہہ رہے. بھئی ایران کی جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ان دی مین ویل ہوئی ہے، 8 کروڑ لوگ ہیں ایران کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ عربیوں کے مقابلے میں تو ان کی ڈیمانڈز یا ان کا کنزمپشن کا جو ساز و سامان ہے وہ بہت وسیع و عریض ہونا چاہیے نا، اور تھا بھی. تو وہ سارا ہی عرب ممالک کے ذریعے راؤٹ ہوا ہے نا. یہاں پہ امپورٹ ہوتا تھا، پھر وہاں سے سمگل ہو جاتا تھا. ایسے ہی تو متحدہ عرب امارات ہب نہیں بن گیا، ایسے ہی تو قطر جو ہے وہ مرکز نہیں بن گیا علاقائی تجارت کا. یہ ایران کا سارا سامان ان کے ذریعے راؤٹ ہوتا تھا. کویت کو چھوڑ کے، کویت اور بحرین کو چھوڑ کے، یہ باقی جو عمان ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اس کے بعد ابوظہبی وغیرہ، اور اس کے بعد قطر ہے، یہ ہب تھے نا ٹرانزٹ ٹریڈ کے، ایران کی ٹرانزٹ ٹریڈ کے. اور اتنا ایک تو صرف امارات نہیں کما لیا ہوگا، جو ایئر لائن ہے ایمریٹس ایئر لائن جو ہے، اس نے ہی ایران سے کما لیا ہوگا پچھلے 50 سال میں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کمایا ہوگا. کیونکہ جب ایران کے جہاز، ہوائی جہازوں کی بات کر رہا ہوں، اب تو خیر امریکہ نے بمباری کر کے سارے تباہ کر دیے، لیکن 125 کے قریب اس نے طیارے ان کے تباہ کیے ہیں امریکہ اور اسرائیل نے. مسافر طیاروں کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جو طیارے جب تباہ حال نہیں تھے تو وہ زیادہ سے زیادہ اڑ کے تو کراچی آ جاتے تھے، دبئی پہنچ سکتے تھے، اور ایک کوئی کوالالمپور تک ان کی 747 جو تھا وہ کوئین آف دا سکائی وہ جاتا تھا. باقی یا پھر پرلی طرف وہ استنبول چلے جاتے تھے، علاقے کے اندر ہی جا سکتے تھے. پرزے ان کے پاس تھے کوئی نہیں، جگاڑوں سے وہ اس کو چلا رہے تھے. تو باقی جو انٹرنیشنل ٹریول تھا، 8 کروڑ لوگوں کا عالمی طور پہ جو ٹریول تھا، وہ تو ایمریٹس کے ذریعے ہی ہوتا تھا نا. اور 18 کے قریب شہر ہیں جن کو ایمریٹس ٹچ کرتی تھی، جہاں پہ ایمریٹس کی روزانہ کی فلائٹ جاتی تھی، یا ہفتے میں کم از کم 3 فلائٹیں جاتی تھیں. تو اتنا ایک تو کمایا ہوگا نا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. ہاں، اور ایران کے جو ہیں روٹس وہ بڑے پروفیٹیبل روٹس ہیں. ایران کا جو امریکہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لوگ جاتے اور آتے ہیں نا وہاں سے. ایرانی تو سارے گئے ہی امریکہ میں تھے، اور اس وقت وہاں پہ بہت بڑی کمیونٹی ہے ایرانیوں کی جو ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، وہ آباد ہے. تو ان کے ساتھ کمیونیکیشن دیکھیں نا، جیسے ہمارے برطانیہ میں ایک کمیونٹی ہے، تو اسلام آباد مانچسٹر اور اسلام آباد لندن جو ہے وہ دنیا کی منافع بخش ترین روٹ سمجھے گئے تھے. دنیا کی ایئر لائنز کے منہ میں پانی بھر آتا ہے اس روٹ کے اوپر موجود مسافروں کی تعداد دیکھ کر، ٹھیک ہے نا. اسی لیے وہ عمران احمد خان نیازی نے ورجن اٹلانٹک کو بخشا تھا نا یہ روٹ، پی آئی اے بند کرا کے، ہیں جی. آہو، تو خیر وہ جو ہے نا، اب 300 ارب روپے کا ایران کی تعمیر نو کا جو فنڈ بنے گا، اس میں علاقے کے ممالک جو ہے وہ حصہ ڈالیں گے اور اس کو پورا کریں گے. ایک تو بات، اس کا مطلب ایران میں اب بننے والی ہر نئی عمارت جو ہوگی یا ہر نیا ادارہ جو ہوگا، 2 چیزیں تو انہوں نے فوری طور پہ وہاں پہ کھول دینی ہے نا. ایک ایئر لائن کھول دینی ہے. یہ تمام عرب ممالک نے ظاہر پیسے لگانے ہوں گے تو ایران اجازت دے گا نا ان کو. اور دوسرا، وہاں پہ جتنے بینک شینک ہوں گے یہ جا کے اپنے کھولیں گے. بینکوں کا ان کے پاس بہت زیادہ، اور خاص طور پہ بحرین کے پاس بہت زیادہ پوٹینشل بھی ہے، اور اس کے پاس بینک موجود بھی ہیں. بیروت کے بعد بحرین ہی آباد ہوا تھا نا، تو وہ وہاں پہ جا کے کھول دیں گے. باقی انفراسٹرکچر کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوگی اس کے لیے ان کے پاس دنیا کی بہت بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں. اماراتیوں کے پاس بھی ہیں، ٹھیک ہے، سعودیوں کے پاس بھی ہیں. یہ وہاں پہ جا کے تعمیر نو کا کام کریں گے، اور یہ اسائنمنٹ ان کو ٹرمپ صاحب نے دی ہے، یا کم از کم یہ بلا ان کے گلے ڈال دی. ٹھیک ہو گیا. اور امریکہ نے ایران نے جو توان جنگ، اور یہ ایک قسم کا توان جنگ ہوگا یہ اب تک کی اطلاع کے مطابق، اور باقی جو نقد دینے تھے، وہ کیش دینا تھا، وہ اس میں سے 12 ارب ڈالر تو ڈی فریز ہوئے ہیں، اور باقی سنا ہے کہ کوئی 7 ارب ڈالر کے قریب
قطر نے اور امارات نے 4 ارب ڈالر ایک ملک نے اور 3 ارب ڈالر دوسرے ملک نے کیش کی شکل کے اندر ایران کو پہنچائے ہیں. تو اس معاہدے کے اوپر دستخط ہوئے, تقریباً کو 19 ارب ڈالر جو ہے وہ مل گئے ہیں کیش کی شکل کے اندر ایران کو. تو یہ بھی ہے اپنی جگہ کے اوپر. تو وہ جو 10 کو ہونا ہے جی جمعے والے دن, ویسے آپس کی بات ہے, اس دن جمعہ مبارک کس کو کہنا کیوں بھائی اترو نیرے آگے دسنا تھا, اس دن جمعہ مبارک کس کو کہنا؟ جمعے کے دن سائن ہونے جا رہا ہے. اچھا جمعے کے دن وہ سائن ہو سوری اس کا ڈھول ڈمکا ہوگا, مطلب یار یہ بھجوا دینا لبرٹی کے گول چکر کے اوپر وہ ڈھول والے نہیں بیٹھے ہوتے, وہ جعلی قسم کی پگیں باندھ کر ہیں, وہ ہر شادی میں عبداللہ کی طرح جا کے ناچتے ہیں بیگانی شادی میں, اور ان کو جا کے ذرا لے آنا گاڑی میں بٹھا کے تمال پوانی. بلکہ ان کے پاس وہ ایک جعلی قسم کا گھوڑا بھی ہوتا ہے جس میں وہ بندہ جو نا وہ ناچ رہا ہوتا ہے گھوڑے کو لے کے, وہ گھوڑا بھی لے کے جانا ہے. اور ناچنے کا کام تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر یوتھیوں سے زیادہ کون بہتر کر سکتا ہے. تو یوتھروں کو بھی ساتھ لے جائے ناچنے گانے کے لیے, ڈھول ڈمکے کے لیے, ٹھمکے کے لیے. یہاں سے لے جانے کی کیا ضرورت ہے, یورپ سے منگوا لیجئے گا. آج کل وہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جلسوں کے اندر بڑے ناچتے ہوئے پائے جا رہے ہیں یوتھر اور یوتھنیاں, ان کو وہاں سے منگوا لیجئے گا, قریب پڑے گا, کرایہ بھی نہیں زیادہ لگے گا. تو وہاں سے منگوا کے ان کو وہاں پہ منورنجن کرنے کا موقع فراہم کر دیجئے گا. تو یہ ایک ایڈوائز ہے, باقی جو مزاج یار میں آئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور وہ تقریب بیسیکلی پاکستان کی قیادت کو وہ کیا پیش کیا جاتا ہے جی, خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہوگی اور کسی مقصد کے لیے نہیں ہونے جا رہی وہ. اور اس خراج تحسین کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا سفارتی قد بڑھے گا. اب ہمیں سفارتی کامیابی کو, پاکستان کی تاریخ میں جو بڑی بڑی 2-3 کامیابیاں ہیں ان میں سے یہ ایک کامیابی تصور کی جائے گی. سفارتی محاذ پہ امریکہ کا چین کے ساتھ رابطہ کروانے کی, نکسن کو وہاں پہ لے کے جانے کی کامیابی پہلی تھی, اور سفارتی محاذ پہ دوسری بڑی کامیابی یہ ہے موجودہ پاکستان کی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو میرا مطلب ہے کہ یہ دوسری بڑی کامیابی ہے, اس کو سیلیبریٹ ہونا چاہیے. اور امریکہ نے اس کی پارٹی تھرو کی ہے کہ آئیں جی اس کو ذرا کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. دستخط ہو گئے ایم او یو کے اوپر, اسلام آباد ایم او یو کا اس کو نام دیا گیا ہے. اور اب اس پہ بہت زیادہ لوگ چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ یہ معاہدے کے دستخط اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوئے. اسلام آباد میں اس لیے نہیں ہوئے کہ اسلام آباد کے اوپر ڈرون اڑا کر افغانیوں نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ ہم اسلام آباد کے اوپر ڈرون اڑا کر تخریبی اور دہشت گردی کی کارروائی کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں اس لیے نہیں ہوئے کہ اپنا کوٹلی اور میر پور کے مظاہرین نے اسلام آباد کی طرف مظفر آباد اور مظفر آباد سے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کر کے امریکیوں کو پہلے ہی ڈرا دیا تھا کہ ادھر نہ آنا. اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوئے؟ اسلام آباد کے اندر جو ہے اوپر نیچے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے, اور پی ٹی آئی نے بھی اوپر سے دھمکی لگا دی تھی انہی دنوں کے اندر جن دنوں یہ مظاہرہ ہو رہا تھا کہ ہم یہاں پہ 10,000 مظاہرین اکٹھے کریں گے. تو امریکہ نے یہ سیکیورٹی کی ساری صورتحال کا, ہم نے کہا کہ یار یہ ہمارے ہاں روٹین میں کھیل تماشا چلتا رہتا ہے, یہ رنڈی روڑا ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم کر لیں گے اس کو سکیر. انہوں نے کہا نہیں, آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی. آپ نے پچھلی دفعہ بھی اسلام آباد اور راول پنڈی کے رہائشیوں کی زندگی عذاب کر دی تھی, اس لیے انہوں نے سانو گالاں کڑیاں سن, بددعاواں دتیاں سن, جس کے نتیجے کے اندر ٹرمپ باتھ روم میں گر گیا تھا, اس کا ٹکڑا نکل گیا تھا. تو اس لیے ہم نے نہیں آنا, تو ہم نے جنیوا میں ہی کرنا ہے. تو جنیوا میں ہو گئے ہیں, لیکن نام ان کا اس کا اسلام آباد ایم او یو رکھا گیا ہے. اور اب جب آگے ہونا ہے تو اس میں بھی سالس کی ضرورت تو اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہتی ہے, تو وہ تو برقرار رہے گی. تو یہ ہے جی اچھا لمحہ, اچھی بات جس کا ہمیں بار بار تذکرہ کرنا ہے دوست احباب میں, محفلوں میں. اور یہ چیزیں مقامی جگہ کے اوپر مٹیریلائز نہیں ہوتی, مقامی محاذ کے اوپر. اس کے اوپر ہم پھر اپنے اگلے ولاگ میں اندر بات کریں گے, وجوہات کا ذکر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.